Assalamu alaikum everyone. This is KP and welcome to KP Education Center. This video is helpful for TSTRT, SGT, TGT, PGT and SA Urdu exam. This video is also helpful for B.Ed and 10th class students. पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास से लेसन नंबर 1 नात के मुताल्लिक़ देखा था। इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 2 शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता के मुताल्लिक़ देखेंगे। कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आपकी तैयारी बेहतर तौर पर हो सके। And please do like, share and subscribe my channel to motivate me for making such more free educational videos. तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबक का मकसद या मुद्दा। दुनिया के हर मुल्क में गांव और शहर होते हैं और ये एक हकीकत है कि शहरों की तरक्की और चमक दमक के पीछे गांव और गांव के रहने वाले लोगों की मेहनत और उनका खून पसीना होता है। अगर यकीन ना आए तो गांव से शहर में दाखिल होने वाली किसी एक सड़क पर कुछ देर ठहर कर देखिए। आप देखेंगे कि गांव से अजनास, तरकारियां, फल और दूध की गाड़ियां यके बाद दीगरे शहर को पहुंच रही हैं। माहिर व गैर माहिर मजदूर शहरों को पहुंचते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तरक्की के सम्राट में गाँव वालों का कोई हिस्सा नहीं होता। इस सबक की तदरीस का मकसद ये है कि हमारी समाजी व मुआशी तरक्की, तहसीब व सकाफ़त में गाँव की अहमियत को जानें और इस बात को समझें कि दौलत के हुसूल और तरक्की के धुन में इंसानियत, मोहब्बत, रवादारी और रहमदिली के जज्बात से रूगर्दानी ना करें। 10th क्लास में ये सबक रखने का मकसद ये है कि तुलबा में समाजी व मुआशी तरक्की के मुतल्लिक़ आगही हो, उनको ये मालूम हो कि तहज़ीब व सकाफ़त में गांव की अहमियत क्या है, गांव वालों की मेहनत किस तरह शामिल है, ये तुलबा को मालूम हो, इसलिए ये सबक रखा गया है। और मुसन्निफ़ ने ये भी बताने की कोशिश की है कि किस तरह गांव से अजनास, तरकारियाँ और दीगर चीज़ें शहर को आती और इसके अलावा माहिर व गैर माहिर मज़दूर भी गांव से शहर को आते हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट होता है, जब तरक्की होती है तो उसमें गांव वालों की अहमियत का जिक्र नहीं होता, उनकी मेहनत का जिक्र नहीं होता, ये बताना चाह रहे हैं मुसन्निफ़। अब हम लोग देखेंगे माक़िस और सन्फ़ की तारीफ़। ये सबक किताब चेहरे याद रहते हैं से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ एक मशहूर शायर मुनव्वर राना है। ये जो सबक है शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, ये मुनव्वर राना की एक किताब है जिसका नाम है चेहरे याद रहते हैं, उससे लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे सन्फ़ की तारीफ़। इंशा के मायने हैं पैदा करना। इंशा के मायने हैं पैदा करना। इंशा या किसी हाजिर मौजू के बारे में लिखने वाले के ख्यालात और जज्बात के अमल का परतू होता है। ये एक ऐसा अदब पारा है जिसमें बैक वक्त मौजू के बारे में फ़िक्र अंगेज़ी, ख़याल की रआनाई, तासुरात की दिलफरेब तर्जुमानी, इसलोब का निखार और तसव्वुर की लताफत सभी अनासिर समोए हुए मिलते हैं। इंशाइया हमारे जहन को एक ख़ास ज़ौक़ आगही बख्शता है और हमारे जज्बात में एक इनबिसात, पुरूर, ताज़गी और ताबनाकी पैदा करता है। इंशाइया की सनफ़ में बड़ी लचक और इसके मौजू में बड़ी हमागीर वसत है। ये सनफ़ ज़हनी बेदारी और समाजी हरबे के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो हमने देखा कि इंशाइया के मायने हैं पैदा करना और इससे क्या होता है इंशाइया से कि इंशाइया हमारे जहन को एक ख़ास ज़ौक़ आगाही यानी अवेयरनेस लाने का शौक़ पैदा करता हम में और इससे हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस को इनबिसात यानी खुशी मिलती है। और इंशाइया की ये जो सनफ़, इंशाइया की सनफ़ में बड़ी लचक और इसके मौज़ूआत में बड़ी हमागीर वसत होती है और ये जो है ज़हनी बेदारी और समाजी हरबे के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी इंशाइया के ज़रिए मुसन्निफ़ क्या करते, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए इसके ज़रिए लिखते लोग मुसन्निफ़। समाजी हरबा यानी हथियार को बोलेंगे,
تو اب یہاں پہ ہر ہتھیار کے وہ معنی نہیں لیں گے ہم لوگ، بلکہ سوسائٹی میں چینجز لانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کے لیے یہ صنف استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے مصنف کا تعارف۔ منور رانا کی پیدائش رائے بریلی اتر پردیش میں 1952 کو ہوئی۔ وہ اردو اور اودھی زبان کے بہت ہی حساس شاعر ہیں۔ منور رانا ہمارے عہد کے ایک اہم اور منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری میں ماں کو موضوع بنایا اور اس کے تقدس کی ترجمانی کی۔ تو منور رانا کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ رائے بریلی کو اتر پردیش میں، رائے بریلی اتر پردیش میں 1952 کو ہوئی، اور وہ اردو اور اودھی بھی ایک زبان ہے اس کے شاعر تھے اور منور رانا ہمارے عہد کے بہت ہی منفرد یعنی یونیک سب سے الگ شاعر تھے۔ آپ نے شاعری میں کس کو موضوع بنایا؟ ماں کو موضوع بنایا، ماں کے اوپر وہ لکھا کرتے تھے اور اس کے تقدس کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی اپنی انفرادیت کے گل بوٹے کھلائے ہیں۔ گل بوٹے کھلانے سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ وہ شاعری کے ساتھ ساتھ نثر بھی اچھا لکھا کرتے تھے۔ ان کے مضامین کا سب سے بڑا وصف یعنی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے روانی اور سلاست کے ساتھ متن کو بھی پر انداز میں پیش کیا ہے۔ منور رانا شہروں کی مشینی زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں۔ انہیں گاؤں والوں کی سیدھی سادی طرز معاشرت پسند ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ سبق ہے اس میں مصنف کیا بتایا کہ وہ شہر کے لوگوں کی جو مشینی زندگی ہے، ان کا جو بزی شیڈیول ہے، اس سے وہ بیزار نظر آتے ہیں اور انہیں گاؤں والوں کی سیدھی سادی طرز معاشرت کس کو بولیں گے؟ معاشرت یعنی پیسے کمانے کا جو طریقہ ہے وہ پسند آتا منور رانا کو۔ کس کا؟ گاؤں والوں کا جو طرز معاشرت ہے وہ منور رانا کو پسند آتا، اور وہ شہر والوں کی مشینی زندگی ہے، جو ان کی مصروف زندگی ہے، اس سے بیزار نظر آتے ہیں۔ انہیں گاؤں والوں کی باہمی محبت، وہ الفت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہونے کا جذبہ پسند ہے، اور وہ دیہات میں رہنے والے انسانی اقدار کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ اس انشائیہ میں انہوں نے شہروں میں بسنے والوں کی بے حسی کو بے نقاب کرتے ہوئے گاؤں والوں کی انسانی دوستی کے رجحان کو نمایاں کیا ہے۔ یہ انشائیہ حقائق پر مبنی ہے، اس میں مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ تو یہ جو انشائیہ ہے شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا، تو اس میں مصنف کیا بتائے کہ گاؤں والوں میں جس طرح باہمی محبت رہتی، بھائی چارہ رہتا، ان کے جذبے کو پسند کیا ہے، اور دیہات میں رہنے والوں کے جو ہیومن ویلیوز ہے ان کو بتائے وہ کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے شہروں میں کہ شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی مصروف ہوتے ہیں، ان کا اتنا بزی شیڈیول رہتا کہ وہ کسی سے خیریت تک پوچھنے کی لوگوں میں فرصت نہیں ہوتی۔ اور منور رانا نے کیا بتایا کہ شہر کے لوگ بے حس رہتے، اور یہ جو انشائیہ ہے یہ حقائق ریالٹیز پر مبنی ہے، ریالٹی بیسڈ ہے یہ انشائیہ۔ اس میں مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا گیا۔ مبالغہ آمیزی کسے کہیں گے؟ بڑھا چڑھا کر بولنا۔ مبالغہ آمیزی یعنی کسی کی تعریف، مبالغہ بولے تو کسی کی تعریف یا تذلیل بڑھا چڑھا کر کرنے کو مبالغہ آمیزی بولیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو انشائیہ ہے وہ حقائق پہ، جو ریالٹی آج کل جو ہو رہا، وہ چیزیں مصنف نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے ابتدائیہ، یعنی یہ لیسن میں آپ جو پڑھنے والے ہیں اس کا مختصر یہاں پہ ذکر ہوتا کہ یہ لیسن میں آخر ہے کیا۔ مصنف نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ لوگ جب گاؤں چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں شہر آتے ہیں تو وہ گاؤں کی کون سی چیزوں کو مس کرتے ہیں، گاؤں کی کون سی چیزوں کو وہ یاد کرتے ہیں۔ شہر نے مجھے بریانی کھلا کر روٹی کی لذت چھین لی، دودھ کے ڈبوں نے ماں کے دودھ کا ذائقہ چھین لیا۔ آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ تو مصنف یہ بتا رہے کہ جب گاؤں سے شہر آئے تو یہاں پہ شہر نے مجھے بریانی کھلا کے روٹی کی لذت، جو گاؤں میں روٹی کا مزہ ہوتا تھا، وہ چھین لیا ہو رہا ہے۔ اور آج بھی جو ہے گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو پورے گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ وہاں پہ غم میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔
اگر کسی ایک آدمی کی موت ہو جائے وہاں پہ گاؤں میں تو دوسرے تقاریب کو بھی جو ہے ملتوی کر دیتے. تو یہ بتانے کی مصنف نے کوشش کی ہے. اس کے بعد مصنف نے شہر کی زندگی کا حال پیش کیا ہے. تیز روشنیوں میں نہائی ہوئی سڑکیں، اونچی عمارتیں مگر بند بند سے مکان، کمرے مصنوعی ٹھنڈک اور پھولوں سے آراستہ، دریچے بند، راستے گاڑیوں سے بھرے ہوئے، گزرنا دشوار، اتنی الجھنیں کہ سنورنا دشوار، اتنا بوجھ کہ مرنا دشوار، اتنی جلدی کہ ٹھہرنا دشوار. جب زندگی اتنی تیز رفتار ہو جائے تو پھر کیسی رشتہ داری، کیسا خلوص، کیسا احترام، کیا ضرورت ہے چندہ ماما سے ملنے کی، گفتگو کرنے کی. تو مصنف نے یہ بتایا ہے کہ گاؤں کے مقابل شہر میں زیادہ روشنیاں، یعنی زیادہ لائٹس کا انتظام، بجلی کا انتظام ہوتا ہے. سڑکوں پر بھی، روڈز پر بھی جو ہے لائٹیں رہتی ہیں، لائٹس رہتی ہیں. اور یہاں پہ جو عمارتیں کیسی ہیں، اونچی اونچی ہیں لیکن بند ہیں. لوگ اپنے اپنے گھروں میں مصروف رہتے، پڑوس میں کیا ہو رہا لوگوں کو خبر نہیں رہتی شہر میں. کمرے مصنوعی ٹھنڈک، یعنی بناوٹی ٹھنڈک ہے، قدرتی ہوا تھوڑی مل رہی ہم کو. یا تو شہروں میں کولر کا، اے سی کا استعمال کر کے لوگ مصنوعی ٹھنڈک حاصل کر رہے ہیں. اور پھولوں سے آراستہ، یعنی پھولوں سے سجے ہوئے ہیں، اور گاڑیوں سے بھرے ہوئے سڑکیں ہیں. اتنی گاڑیاں ہیں کہ یہاں سے گزرنا دشوار ہے. اور شہروں میں اتنی الجھنیں ہیں کہ سنورنا دشوار ہے، اور اتنا بوجھ ہے کہ مرنا بھی انسان کے لیے دشوار ہے، بول رہے مصنف. اور لوگوں کو اتنی جلدی ہے کہ ٹھہرنا دشوار ہے. جب زندگی اتنی تیز رفتار ہو جائے تو پھر کیسی رشتہ داری، کیسا خلوص، کیسا احترام. یعنی مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جب اتنا ان کا بزی شیڈیول رہیں گا تو پھر شہروں میں لوگ کیسی رشتہ داری نبھائیں گے، ایک دوسرے سے کیسا خلوص رکھیں گے، ایک دوسرے کا کیسا احترام کر پائیں گے. تو مصنف نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے سبق میں کہ گاؤں اور شہر کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے. میں اس ویڈیو میں پورا سبق نہیں پڑھ رہی ہوں، لیکن ابتدائیہ کے ذریعے کچھ اہم پوائنٹس آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ we will meet again in another video. Thank you so much for watching my video.